डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं, उन्होंने दौरे पाकिस्तान के दौरान बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें की। गो के इससे पहले भी उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं। तमाम मकातब फ़िक्र उस पर सीख पाए हैं और हर मकतब फ़िक्र के उलमा उनके नज़रियात और अफकार के हवाले से तनकीद करते नजर आते हैं, एतराज़ उठाते नजर आते हैं और बहुत सारे उलमा जो उनसे मुनाजरा करने का भी चैलेंज देते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के दौरे के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि जो दरअसल उनका एक तशख़्ख़ुस जो या उनका जो एक इमेज इससे पहले पाकिस्तानी कौम के अंदर एक बहुत बड़े पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉपुलेशन थी जो उनके सिर्फ अफकार और नजरियात की डेप्थ और गहराई से वाकिफ तो नहीं थी, लेकिन उनके नाम की वजह से उनका एक जो मीडिया पे इमेज बना हुआ था उस वजह से बहुत ज्यादा मुतासर सी इंस्पायर्ड थी। दौरा पाकिस्तान के दौरान उनकी जो मुख्तलिफ नशिस्तें हुई, उस नशिस्तों के दौरान जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुए, उस क्वेश्चन आंसर सेशंस के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें की जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जो उनसे मुतासर थी और बगैर उनके अफकार और नजरियात जाने जो मुतासर थी, उनका एक मीडिया इमेज जो था उसकी वजह से मुतासर थी, उनको न सिर्फ शदीद धचका लगा बल्कि उनका इमेज किरची किरची होकर रह गया। और शायद इसमें भी कोई बेहतरी थी कि पाकिस्तान का दौरा उन्होंने एक ऐसे वक्त में किया कि जब एक उम्मत मुस्लिमा एक बहुत बड़े मसले से दो चार है। फलस्तीन का मसला उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त, बल्कि पूरी अगर आलम इंसानियत का मसला कहा जाए कि जिसके लिए अमेरिका, बरतानिया और पूरे यूरोप के अंदर गैर मुस्लिम, क्रिश्चियंस और यहूदी, दीगर मज़ाहिब के लोग वो इस वक्त मसला फ़लस्तीन के हवाले से न सिर्फ प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, एहतजाज करते नजर आते हैं, बल्कि उन लोगों ने अपनी जिंदगियां मसला फ़लस्तीन की खातिर मुश्किल बना ली हैं। मसलन अगर हम ये तज़किरा करें कि अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मसला फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करने के हवाले से जो सजाएं दी गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिग्रियां कैंसिल की गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो सेमेस्टर्स थे या बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कई साल थे वो ज़ाया हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो मसला फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने से बाज नहीं आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़दोकोब किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो शदीद टॉर्चर किया गया, जेलों में डाला गया, सजाएं दी गई, और लेकिन उसके बावजूद आफरीन है उन अकवाम को कि जिनका बज़ाहिर फ़लस्तीनियों के साथ, मुसलमानों के साथ अपने मसलक और मजहब की वजह से तो कोई वास्ता ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन एक इंसान होने के नाते एक बहुत बड़ा गहरा रब्त और गहरा ताल्लुक बनता है, और उन्होंने उसका भरपूर इज़हार किया। और ऐसे में एक मुबल्लिग इस्लाम कहलाया जाने वाला शख्स, एक स्कॉलर कहलाया जाने वाला शख्स, अपने आप के क्रेडिट पर लाखों लोगों को मुसलमान करने का और मुख्तलिफ अदियान का कंपैरिजन स्टडी का दावा रखने वाला शख्स पाकिस्तान का दौरा करता है, लेकिन फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के ऊपर ढाए जाने वाले मजालिम के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। फ़लस्तीनी काज के लिए उम्मत मुस्लिमा के अंदर किसी किस्म की कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं करता। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के हवाले से एक जुमला अदा नहीं करता, और खालिस्तान वो अपनी जात की सेल्फ सेंटर्ड इंसान, बस अपनी जात के हवाले से मैंने ये दीन की स्टडी की, मैंने वो दीन की स्टडी की, मुझे इस आयत का पता है, मुझे उस रवायत का पता है, मुझे इस सवाल का जवाब पता है, मैं मेरा मजमा इतना होता था, मैं वहां जाता था, इंडिया में जाता था तो लोग कहते थे जाकिर भाई आगे, फलां जगह जाता था तो मेरा इतना मजमा होता था, मेरा कम से कम मजमा जो है वो 20 लाख का है, मेरे साथ किसी ने मुनाजरा करना है तो वो कम से कम इसका 5% ले आए। यानी पूरी गुफ्तगू का अगर उनका निचोड़ निकाला जाए तो मैं इससे आगे कुछ भी नजर नहीं आता आपको। एक ऐसा शख्स जो सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, उन्होंने एक तो उनका जो इल्मी लेवल है उससे हट के अगर उस बंदे का जो इखलाक का और अगर इस्लामिक वैल्यूज को मद्देनजर रखें बिलखुसूस, तो उनका जो इखलाकी किरदार है वो बहुत ही मायूस कुन हुआ है कि जिसमें उन्होंने यतीम बच्चियों को अवार्ड देने से इनकार करते हुए ये कहा कि ये तो नामहरम है। अरे भाई, आपको किसने कहा था कि वो यतीम बच्चियां आपसे हाथ मिलाएंगी? इस्लाम के अंदर महरम और नामहरम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि आप दूध और कयूद का ख्याल रखते हुए मखसूस मकासद की खातिर, जैसे कि एक टीचर अगर अपने बच्चियों को, जवान लड़कियों को जो कि जवान हो, नामहरम हो, उनको तालीम दे सकता है। अगर बच्चियां सामने बैठी हुई हैं और उस्ताद तालीम देता है तो इस्लाम बाइजाब है और दूध और कयूद का ख्याल रखती है तो मना नहीं करता, उनको अवार्ड दे सकता है, छूना मना है। अवार्ड देना, अवार्ड पकड़ते हुए हाथ को थोड़ा ही छुआ जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस स्टेज पर खड़ा होना भी गवारा नहीं किया। पता नहीं इन्होंने कौन सा इस्लाम, कौन सी फिका, जिसकी ये इंटरप्रिटेशन सुनकर कौन मुसलमान को तो छोड़े, कौन इंसान है जो मुतासर होगा ऐसे इस्लाम से, कि जो इस्लाम इस कदर, जिस इस्लाम की ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन इस कदर तासुब पर मबनी है कि वो यतीम बच्चियों के साथ उनको अवार्ड देते हुए अगर वो समझता है कि ये भी इस्लाम मना करता है तो ऐसे इस्लाम को कौन कबूल करेगा? वहां पर लिबरल्स, वो सेकुलर लोग, उनको तो मजीद मौका दिया इस शख्स ने इस्लाम की मिस इंटरप्रिटेशन करके और अपने खालिस्तान अपने एक उन अफाल और उस किरदार से जिसकी इस्लाम हरगिज़ इंडोर्समेंट नहीं करता। दूसरी तरफ उन्होंने बच्चियों को सवाल करने के लिए, भाई आप उनके दादा के मकाम पर खड़े हैं और एक बच्चियों को अगर सवाल गलत है तो आपका इतना शफीक अंदाज में उनसे बर्ताव होना चाहिए था कि लोग गैर मुस्लिम और वो लोग जो इस्लाम से दूर भागते हैं वो भी भाग के इस्लाम की तरफ, इस्लाम की आगोश में पनाह लेने के लिए आते। इस वक्त हम ये बिलखसूस उनका एक खास बहुत ही मोतरज़ा जो किरदार था वो सबसे बढ़कर, जिसकी किसी सूरत में इस्लाम की किसी जो है वो एंगल से भी उसकी एंडोर्समेंट नजर नहीं आती, वो ये था कि उन्होंने कहा कि जब मैं PIA के जरिए आया तो PIA वालों ने मेरा 1000 किलो सामान था, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम आपको 50% डिस्काउंट कर देते हैं, जिस पर मैंने उन्हें कहा कि यही अगर मैं इंडिया में होता या इस तरह की उन्होंने कोई बात की, उन्होंने कहा मुझे तो सारा कुछ छूट दे दी जाती। यानी आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जो कि
اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں مصروف ہے، اسلام کی بیسک ویلیوز کو لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ اسلام کی بیسک ویلیوز یہ ہیں، اور اسلام اتنا خوبصورت، اسلام اتنا آئیڈیل، اسلام اتنا ہیومن جسٹس کا منبع اور مرکز ہے کہ اس کی طرف انسانیت کا رجوع کرنا انسانیت کے مفاد میں اور انسانیت کی فلاح اور نجات ہے۔ ایسا شخص بذات خود اپنے آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کر ایک ادارے سے، PIA سے خصوصی طور پر رعایت کا تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جب وہ اس کی رعایت کے بارے میں بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم اتنا رعایت آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ آگے سے ان کو کہتا ہے کہ بھائی میرا تو اتنا بڑا نام ہے تو آپ رہنے دیں، اگر مجھے آپ نے یا تو بالکل ریلیکس کریں، تو یا میرا اتنا بڑا نام ہے تو آپ مجھے یا تو پورا دیں یا تو بالکل اس کو بھی اگر میں 50% بھی ڈسکاؤنٹ مت دیں۔ اس کردار کو ملائیں ذرا کہ وہ شخص جو مبلغ اسلام ہے، وہ شخص جو اسلام کا نمائندہ ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہے، جو الہی نمائندہ بن کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، تو ظاہر اسلام کی ریپرزنٹیشن ہے نا، رسول خدا کی ریپرزنٹیشن ہے نا، خدا کی ریپرزنٹیشن ہے نا۔ تو کیا آپ کو رسول خدا کے کردار میں، اسلام کے اصولوں میں، اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی بات نظر آتی ہے کہ کوئی شخص مبلغ اسلام اور اتنی بڑی پوزیشن پر بیٹھا ہوا شخص اپنے لیے کچھ مخصوص بینیفٹس کا تقاضا کرے؟ ایسا شخص، اور وہ شخص جب اس کے ساتھ اگر اس کو بینیفٹ دینے اپنی استطاعت کے مطابق دینے کی آفر بھی کر دے، تو آگے سے اس کے باوجود اس کو سنب کرے کہ بھائی اگر دینا ہے تو مکمل طور پر مجھے بینیفٹ دو، مکمل مجھے ویو آف کر دو، ہر چیز وہ ٹیکس جو ایک عام شخص پر لگتا ہے وہ میں مبلغ اسلام ہونے کے ناطے مجھے اس سے استثناء قرار دے دو۔ کہاں ہے اسلامی تعلیمات میں ایسا کہ رسول خدا نے کبھی اپنے لیے کہا ہو کہ مجھے مراعات اور بینیفٹ دیا جائے، جبکہ ایک عام مزدور یا ایک عام بندہ اگر اسی سیم بینیفٹ کو حاصل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس وجہ سے دیا جائے کیونکہ میں نمائندہ خدا ہوں، نمائندہ اسلام ہوں؟ کیا ایسا آپ کو رسول خدا کی تعلیمات میں، رسول خدا کے کردار میں، رسول خدا کی سیرت میں نظر آتا ہے؟ ایسا ہرگز نظر نہیں آتا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے سخت خلاف تھے، انہی چیزوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ جس کا وہ شخص تقاضا کرتا ہے کہ میں ایک اسلامک فگر ہوں، میں اسلام کا مبلغ ہوں، اور اسلام کی تعلیمات کو میں روند رہا ہوں، اور اسلام کی تعلیمات کو میں سر عام جوتی کی نوک پر رکھ رہا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پر آ کر تکبر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میں نے اس کو آگے سے یہ جواب دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ حتیٰ کہ ہم آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتے ہیں کہ شاید لوگوں نے بہت کم سنی ہوگی، کہ جب کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے وطن سے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے مکے یا مدینے آیا کرتے تھے، اور جب وہ اس نشست میں جہاں پر رسول خدا کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ موجود ہوتے تھے، تو وہ آ کر جب آتے تھے تو سلام کرنے کے بعد ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لباس لوگ باقی لوگوں سے الگ ہوتا تھا، نہ ان کے بیٹھنے کی جگہ کوئی الگ ہوتی تھی، نہ ان کی باڈی لینگویج سے کوئی ایسی بات کسی کو پتہ چلتی تھی کہ ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ اسی طرح آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں شریک ہوتے تھے تو کام جو مختلف لوگوں کے کام سپرد کرتے تھے، تو اسی طرح ان میں سے ایک کام اپنے سپرد بھی کرتے تھے، اور بالکل کسی صورت میں بھی کوئی الگ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جب کسی معمول کی کوئی سرگرمی انجام دیتے تھے، مسجد کی اگر تعمیر ہو رہی ہوتی تھی، رسول خدا اسی طرح ایک عام جیسے تمام لوگ کام کر رہے ہوتے تھے، انہی لباس میں، عام لباس میں سب کے ساتھ شریک ہو کر اسی طرح کام انجام دے رہے ہوتے۔ اسی طرح جب مال غنیمت ملتا تھا تو اس میں بھی رسول خدا نے آج تک تاریخ بیان نہیں کرتی کہ رسول خدا نے اس میں سے اپنے لیے کوئی اسپیشل طور پر بینیفٹ اور حصہ وصول کیا ہو، بلکہ اپنا ملنے والا حصہ بھی لوگوں پر بانٹ دیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ تو رسول خدا کی اظہار اور قربانی کی تاریخ تو ملتی ہے۔ اسی طرح رسول خدا کے بعد اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کرام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بھی تاریخ یہ ملتی ہے کہ وہ بھی اظہار اور قربانی سے، یعنی جتنا بڑا بندہ، جتنی بڑی رسپانسبلٹی اس کی دوش پہ ہے، اتنی بڑی قربانی، اظہار اور جو ہے وہ اپنے کردار سے ثابت کرتا تھا۔ یہ کیسے مبلغ اسلام ہے جنہوں نے آ کر کروڑوں عوام کے سامنے ایک اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے دکھ ہوا، مجھے تکلیف ہوئی، یہ والوں نے میرے دل کو رنج دیا۔ اب آپ ملائیں اس کو رسول خدا کے کردار سے کہ اس شخص نے بری طرح اسلام کے یہ آپ اس بات کو چھوٹا تصور نہ کریں، اس شخص نے اسلام کے تشخص کو، اس شخص نے اسلامی تعلیمات کو بری طرح متاثر کیا۔ یعنی کیونکہ انسان جو ہے وہ جس مذہب کا یا جس دین کا پرچار کر رہا ہوتا ہے یا مبلغ ہوتا ہے، وہ اس کا نمائندے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے۔ جب جس طرح مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یا اسلام کے پیروکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنا کردار ایسا رکھیں کہ لوگ اسلام سے دور نہ ہوں، ایسی روایات ملتی ہیں۔ اسی طرح جیسے رسول خدا کی نسل سے چھٹے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ تم میرے لیے باعث زینت بنو، میرے لیے باعث زینت بنو، میرے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوال کسی کے ذہن میں اگر یہ آئے کہ نہیں جی کوئی کسی کیسے اسلام کو بدنام کر سکتا ہے، کوئی کیسے اسلامی تعلیمات کو مسخ کر سکتا ہے، تو وہ رسول خدا کے فرزند نے بتا دیا کہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی ریپرزنٹیشن کے طور پر جانا جا رہا ہو تو وہ شخص جیسا کردار اپنائے گا وہ اپنی اس ریپرزنٹیشن جس کی کر رہا ہوگا اس کو متاثر کرے گا، وہ جس شخصیت یا جس نظریے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اس کو متاثر کرے گا۔ اس لیے تو فرزند رسول نے فرمایا، نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فرزند رسول ایسی بات فرمائے؟ فرمایا کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث زین بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو۔ یعنی کیسے کہ مطلب تم اپنا کردار ایسا رکھو کہ جب تم ہمارے سے منسوب ہو گئے ہو تو پھر اپنا کردار ایسا رکھو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ہماری طرف سوال اٹھائیں گے۔ اگر تمہارا کردار اچھا ہوگا تو ان کے ذہن میں آئے گا کہ ان کا امام اچھا ہے،
ان کا منشور اچھا ہے, ان کا نظریہ اچھا ہے. اگر تمہارا کردار اچھا نہیں ہوگا تو اس سے تمہارے نظریے پر بات جائے گی. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے اس کردار سے اسلام کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنے اس کردار سے نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کی, کیونکہ یہ نمائندہ ہیں. جب نمائندہ ایسی حرکت کرے گا تو غیر مسلم کے ذہن میں, لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے اور جس نے ساری زندگی اپنی بقول اس کی کہ میں لوگوں کو ہندوؤں کی ان کی کتابوں سے اور دوسرے لوگوں کو ان کی کتابوں سے دیگر ادیان کی میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, تو بھائی تم نے کیا اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ اگر تمہاری اسلامی تعلیمات نے وہ اسلامی تعلیمات تمہیں تبدیل نہیں کر سکیں تو وہ تم لوگوں کو دھیان کے لوگوں کے دین کی اسٹڈی کر کے ان کے جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کیسے کرو گے؟ وہ چیز جو تمہیں تبدیل نہیں کر سکی وہ لوگوں کو کیسے تبدیل کرے گی؟ لہٰذا یہ جو دو رنگی ہے, لہٰذا یہ جو علم ہے, کیونکہ وہ علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں یاد آ گیا, بہت ہی خوبصورت فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے. ذرا توجہ سے سنیے اس فرمان کو. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جاہل رہنے سے بہتر ہے کہ علم حاصل کرو, اور فرماتے ہیں کہ جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے, اور علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے. یعنی ایک شخص علم کا سمندر ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج لوگ یہی کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی علم کا سمندر ہے, لیکن اس علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے, جو کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر معذرت کے ساتھ کہیں سے نظر نہیں آتا. ثابت ہوا رسول خدا کے فرمان کے تمام فرامین اور سیرت کو دیکھا جائے تو یہ شخص کسی صورت میں نہ نمائندہ اسلام ہے, نہ نمائندہ رسول ہے, نہ نمائندہ اہل بیت ہے. ان کے ساتھ تو ویسے ہی اس کو بغض ہے, خدا واسطے کا بغض ہے, کہ جو یہ کہتا ہے کہ جس کو یزید اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان فرق نظر نہیں آتا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص ان کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہوگا. لہٰذا ان کے حوالے سے تو نمائندگی کی بات ہی نہ کریں. لہٰذا نہ یہ نمائندہ اصحاب کرام ہے جن کے حوالے سے یہ دعوے کرتا پھرتا ہے کہ یہ اصحاب کرام کا بہت بڑا جو ہے وہ پیروکار ہے. اس کے کردار سے رسول خدا کا کردار اس شخص کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے کہ جہالت کا سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے, اور علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے. لہٰذا ڈاکٹر صاحب کا پاکستان آنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستانی قوم کے لیے بہت ہی خوش آئند ثابت ہوا کہ وہ پاکستانی قوم, وہ ملت جو ان کا میڈیا امیج کی وجہ سے شدید انسپائرڈ تھی, متاثر تھی, آج ان کا اس امیج کی, کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک شخص بدعمل انسان, بے عمل انسان, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے علم سے, بلکہ ایک اور فرمان مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ علم جو انسان کے کردار کے اندر ڈل نہ جائے, وہ علم انتہائی خطرناک بعض اوقات ثابت ہو سکتا ہے, کہ کیونکہ وہ علم جو اس کے اپنے کردار کو تبدیل نہ کر سکے, اس علم کے ذریعے انسان دوسروں کو دھوکا اور دوسروں کو گمراہی کے لیے جو ہے وہ اس علم کو استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان آنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ نقاب نوچا گیا, اور اس سے امت مسلمہ ان کے دھوکے میں آنے سے اور ان کے ہاتھوں گمراہی کا شکار ہونے سے, اور ان کا جو میڈیا میں بنا ہوا تھا جس سے لوگ ان کی سیرت کے لوگ ان کے دیوانے بنے ہوئے تھے, یہ بہت ہی اچھا خدا کی طرف سے مکر ہوا, مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کو اسٹیٹس پر لا کے کھڑا کیا, خدا نے آخر آج تک تاریخ ہوا ہے کہ خدا نے اپنے دشمن, رسول خدا کے دشمن اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کو وقتی طور پر اگر ڈیل دی بھی ہے تو, لیکن اس شخص کو جب پکڑا ہے تو اس کی پکڑ ایسی کی ہے کہ تاریخ میں یاد رکھا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ دورہ جس طرح یہ یہاں سے رسوا ہو کر, ذلیل ہو کر, اور عوام کا جس طرح ان کا شدید طور پر ان کا امیج ان کے ذہنوں میں ٹوٹا ہے, اور یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مثبت اقدام ہوا ہے, اور خدا نے ان کو مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا آج عملی طور پر پاکستان میں اظہار ہوا. اور ڈاکٹر صاحب کی جو ایک سرشت تھی, یا ان کا جو بدعملی تھی, یا وہ اس علم کی آڑ میں لوگوں کو جو گمراہی اپنے بدکرداری کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے, خدا نے بچا لیا اس پاکستانی قوم کو, اور اچھا ہوا کہ وہ پاکستان آئے اور یہاں سے اپنا ایک وہ امیج جو بنا ہوا تھا آج اس کی مکمل طور پر اس کو بے نقاب کر کے واپس اپنے وطن لوٹیں گے.